नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर किड्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। खुदावंद मुताल आपको हमेशा शाद व सलामत रखे। आज हमारा मौजू होगा नज़्म नात की तशरीह। नात किसे कहते हैं? नात ऐसी नज़्म जिसमें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाए, उसे नात कहते हैं। तो बेटा, हम्द की तरह इस नज़्म में भी मौजू और हैत की कोई पाबंदी नहीं है। आप अपने ख़यालात को शायरा अंदाज में जिस हैत में भी बयान करना चाहें, चाहे वो मसनवी की सूरत में, गज़ल की सूरत में, या फिर मुसद्दस है, मुखम्मस है, मुसल्लस है, या इसके अलावा आप बंद बना सकते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ आसानी के साथ बयान कर सकते हैं। तो इसकी रीडिंग करते हैं और साथ साथ तशरीह करते हैं। आपके लिए होमवर्क ये होगा कि आप इन अशार को लिखें अपनी कापी पर और तशरीह करके मुझे सेंड कीजिएगा। पहला शेर है, सबा बेशक आती मदीने से तू है कि तुझ में मदीने के फूलों की बू है। सुनी हमने तोती व बुलबुल की बातें, तेरा तज़किरा तेरी गुफ्तगू है। जीऊँ तेरे दर पर, मरूँ तेरे दर पर, यही मुझको हसरत यही आरज़ू है। जमे जिस तरफ आँख जलवा है उसका, जो यकसू हो दिल तो वही चारसू है। तेरी राह में खाक हो जाऊँ मर कर, यही मेरी हुर्मत यही आबरू है। यहाँ है ज़हूर और वहाँ नूर तेरा, मकाम बितू ला मकाम बितू है। जो बेदाग लाला जो बेखार गुल है, वो तू है वो तू है वो तू है वो तू है। तो इंतहाई खूबसूरत नज़्म हमारा अमीर मीनाई की। तो बेटा देखें, एक चीज़ ज़रूरी है जब भी हम हम्द या नात लिखना चाहें, खुलूस, अकीदत, ईमान, इन चीज़ों का होना अज़हद ज़रूरी है। गोया जब आप इंतहाई अकीदत और मोहब्बत में डूब कर तहरीर करेंगे तो आपके लफ्ज़ ऐसे साफ़ और शुस्ता होंगे जैसे कि गोया किसी ने आब ज़मज़म से इनको धोया हो या गुसल दिया हो। सबा बेशक आती मदीने से तू है कि तुझ में मदीने के फूलों की बू है। देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अकीदत हमारे ईमानों का हिस्सा है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, ऐ पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन यानी लोगों से कह दीजिए कि अगर तुम अल्लाह ताला से मोहब्बत करना चाहते हो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करो। क्यों? जब हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने लग जाएंगे तो अल्लाह हमसे मोहब्बत करेगा, हमारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। वो बड़ा बख्शने वाला और गफ़ूर रहीम है। तो वैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अकीदत जब हम अख्तियार कर लेते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो भी चीज़ मंसूब होती है वो हमें अपनी जानों से ज़्यादा प्यारी और अजीज़ लगने लगती है। सबा बेशक आती मदीने से तू है। अब शायर बज़हरी तौर पर सबा से मुखातिब है और उससे मुखातिब होकर कहता है कि बेशक आप मदीने से आती हैं, इसलिए तुझ में मदीने के फूलों की बू है। मदीना एक शहर है, लेकिन शहरों में वो इंतखाब है। इंतखाब क्यों है? उसका इतना एहतराम हम क्यों करते हैं? वैसे तो दुनिया में बेशुमार शहर पाए जाते हैं, मगर मुसलमान अपना महवर व मरकज़ मक्का मदीना उसको समझते हैं और मदीने से इंतहाई ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। तो इस मोहब्बत की क्या वजह है? इस मोहब्बत की एक ही वजह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक उधर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने की गलियों में चलते फिरते थे। वो शहर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब है। इसलिए जो शख्स मदीने जाता है, चाहे कहीं का होता है, वो हमें अच्छा लगने लगता है। जो उधर से तोहफ़े आते हैं वो हमें इंतहाई प्यारे और अजीज़ लगते हैं। अब सुबह के वक्त चलने वाली जो ठंडी हवा है, जिसको सबा शहर कहता है,
اس میں ایک بھینی بھینی خوشبو ہوتی ہے، رچی بسی ہوئی خوشبو ہوتی ہے۔ اس خوشبو کو وہ کہتا ہے کہ یہ کہاں کی خوشبو ہے، کہ صبح کے وقت آپ جب چلتے ہیں تو لازمی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ صبا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے ٹکرا کر گزرتے ہیں، ادھر سے ہو کر آتی ہے۔ جو اس میں لطافت ہے، جو خوشبو ہے، جو ایک معطر کر دینے والی کیفیت اس میں ہے، وہ اس کی نسبت وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کو گردانتا ہے۔ تو اس لیے شاعر صبا سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ بے شک تو مدینہ سے آتی ہے، اس لیے تیرے اندر یہ جو خوشبو ہے، لطافت ہے، پیدا کی گئی ہے۔ سنی ہم نے طوطی و بلبل کی باتیں، تیرا تذکرہ ہے، تیری گفتگو ہے۔ تذکرہ بھی ذکر کو کہتے ہیں۔ گفتگو بات چیت کرنا۔ عزیز طلبہ، ہم سب کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا جو عالم ہے، کیا وہ صرف انسانوں تک محدود ہے، یا اس سے جانور یا دیگر مخلوقات فیض یاب ہوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اسی طرح محبت اور پیار کرتے تھے؟ تو ضروری ہے دیکھتے ہیں کہ یہاں جو لفظی معنی بنیں گے کہ ہم نے طوطی ایک پرندہ ہے، بلبل ایک پرندہ ہے، ان کی ہم نے باتیں سنی ہیں، تو وہ ان کی زبانوں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور تذکرہ ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف میں اپنے زبان حال سے رطب اللسان ہیں۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک اونٹ آیا، وہ بڑبڑانے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ دریافت کی تو اس نے اپنی زبان میں کہا کہ میرا مالک مجھ پر وزن بھی زیادہ لاتا ہے اور مجھے خوراک بھی کم دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کے مالک کو بلوا لیا اور کہا کہ اس پر وزن بھی کم لادا کرو اور اس کو وقت پر کھانا بھی دیا کرو۔ اسی طرح ایک دفعہ صحابہ کرام نے ایک چڑیا کے گھونسلے سے بچے اٹھا لیے، تو جب وہ چڑیا چیختی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حکم دے دیا کہ اس کے بچے واپس اس کے گھونسلے میں رکھ دیے جائیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کا یہ عالم ہے کہ وہ ہر چیز پر ہے، ٹھیک ہے۔ تو محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اور آپ کو ویسے بھی رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہے، اور آخر تک وہ اب رحمت للعالمین کے لقب سے پکارے جاتے ہیں۔ جیوں تیرے در پر، مروں تیرے در پر، یہی مجھ کو حسرت، یہی آرزو ہے۔ شاعر اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پر جینا اور مرنا چاہتا ہے، اس کے دل میں یہی حسرت کہتے ہیں ایسی خواہش جو کبھی پوری نہ ہو، آرزو خواہش تمنا کو کہتے ہیں۔ تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت کا یہ عالم ہے، جیسے کہ کل بھی میں نے کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس کے مال و جان، عزیز و اقارب تک کہ اس کی جان سے بھی زیادہ پیارا یا عزیز نہ بن جاؤں۔ تو ہماری جانیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر قربان ہیں، اور وہ ہمیں ہر چیز سے پیارے اور عزیز ہیں۔ تو شعر کہتا ہے، اچھا جینا اور مرنا میں کل ہم نے صنعتیں پڑھی تھی، تو اس میں صنعت تضاد کا استعمال کیا گیا ہے۔ جینا مرنا یہاں صنعت تضاد بھی ہے۔ جیوں تیرے در پر، مروں تیرے در پر، یہی مجھ کو حسرت، یہی آرزو ہے۔ شاعر کی ایک ہی خواہش ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر جیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر مرے۔ ایک خوبصورت شعر ذہن میں آ رہا ہے، وہ آپ لکھ لیجئے گا۔ نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یثرب کی حرمت پر،
خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، عظمت، توقیر ہم سب کی جانوں سے بھی زیادہ قیمتی اور عزیز ہے۔ تو اس لیے اچھا یہ خواہش بہت پیاری ہے۔ ہم میں سے کون ہے ایسا شخص جو یہ نہیں چاہتا کہ ہمیں اگر یہ زندگی نصیب ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی گدائی کرتے ہوئے گزاریں، اور اگر وقت بھی آئے، موت بھی آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نگر ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا در ہو، تاکہ ہم سب کو معلوم ہے کہ روز قیامت ہم اگر شفاعت کی خواہش رکھتے ہیں، طلبگار ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہیں، اور یقیناً وہ شفاعت ہماری قیامت کے روز کریں گے۔ اس سے ہو سکتا ہے کہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ اگلا شعر دیکھیے گا، جمیں جس طرف آنکھ جلوہ ہے اس کا، جو یکسو ہو دل تو وہی چار سو ہے۔ آنکھ کا جمنا یعنی کسی جگہ نظر کا ٹھہر جانا، ایک جگہ مرکوز کر دینا، جلوہ دکھائی دینا، جھلک، رونمائی۔ جو یکسو ہو دل، یکسو ایک طرف تو وہی چار سو چاروں اطراف میں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ میں اگر ایک طرف نظر ٹکاتا ہوں اور میری آنکھ اگر ایک طرف جمتی ہے تو پھر دیکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو چاروں طرف ہیں۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاروں طرف سے کہنے کی کیا مراد ہے شاعر۔ اب کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں؟ اگر آپ موجود ہیں تو وہ کس صورت میں ہیں؟ تو لازمی بات ہے یہاں ہم واضح کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ کسی ایک خاص خطے کے لیے نہیں ہیں، کسی ایک خاص طبقے کے لیے نہیں ہیں، کسی ایک خاص رنگ و نسل کے لیے نہیں ہیں۔ ان کی تعلیمات پوری دنیا کے لیے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے آج بھی لوگ فیض یاب ہو رہے ہیں، حتیٰ کہ جو کفار ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے متاثر ہو کر حلقہ بگوش اسلام ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے شعر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کو دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کو دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انصاف پسندی کو دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہر جگہ یکساں پائی جا رہی ہیں، اور ہر طبقہ انسانی اس سے روشنی، ہدایت حاصل کر سکتا ہے۔ تو اس لیے شاعر کہتا ہے کہ اگر کسی ایک جگہ یا ایک یوں سمجھ لیں ان کی کسی ایک تعلیم کے ایک پہلو پر روشنی ڈالتا ہوں تو دوسرے پہلو میں اگر مجھے رہنمائی کی ضرورت پیش آتی ہے تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں مل جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا تھا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ بات کرتے ہوئے کل پرسوں بھی شاید میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کوئی بھی اس دنیا کا شخص ہے، وہ چاہے کسی بھی شعبہ انسانی سے یا شعبہ زندگی سے تعلق رکھتا ہے، اس کو اگر دائمی ہمیشہ رہنے والی ہدایت کی ضرورت ہے تو اس کو وہ کہاں مل سکتی ہے کہ اس کے لیے وہ ایک رول ماڈل ہو، اور وہ صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے مل سکتی ہے۔ یعنی میں نے اپنی ایک مثال دی تھی کہ اگر میں معلم ہوں اور مجھے ایک ہدایت کی ضرورت ہے تو میں وہ ہدایت کہاں سے کر سکتا ہوں؟ میرے سامنے کون سا ایک ایسا ماڈل ہے جس سے میں رہنمائی حاصل کر سکتا ہوں، اور وہ ایسا ماڈل پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے، عیوب سے مبرہ اور منزہ ہونا چاہیے۔ تو لازمی بات ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے بے خود فرما دیا کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا، اور بڑے اخلاق پر فیض ہیں۔ اخلاق میں اگر مجھے ضرورت ہے کہ میں نے اگر زبان کو درست کرنا ہے، اپنے اخلاق کو اور رویوں کو درست کرنا ہے، تو آپ نے اس کا بھی عملی طور پر مظاہرہ فرما دیا، اور یہاں تک فرما دیا تم میں سے بہترین ہے وہ شخص جس کی زبان اور ہاتھ کے اشارے سے دوسرے لوگ محفوظ رہے ہوں۔ ٹھیک ہے، یا قیامت کے روز اس شخص کے اعمال سب سے زیادہ وزنی ہوں گے جو اخلاق کے لحاظ سے اچھا ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر ہم دیکھتے ہیں کسی سپہ سالار کو رہنمائی کی ضرورت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود بھی جنگوں میں شرکت کی،
اور کس طریقے سے وہ انہوں نے جوانمردی کے ساتھ یا دوسرے لوگوں کو ذمہ داریاں دیں وہ ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی زمیندار ہے، جاگیردار ہے، مالک ہے، آقا ہے اور اس کے نیچے بے شمار لوگ ماتحت ہیں، کام کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لیجئے کہ غلاموں کے ساتھ کس طریقے سے وہ پیش آتے تھے۔ محنت کرنے والا کوئی شخص ہے، تجارت کرنے والا کوئی شخص ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت بھی کی۔ کوئی زاہد و عابد ہے، کوئی عالم ہے، کوئی فاضل ہے، تو وہ آپ سے بڑھ کر کوئی عالم فاضل نہیں ہے۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بے شمار جگہوں پر، بلکہ کیا ہے، اپنی زندگی کے جس شعبے میں جائیں، نیک سیرت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے واضح ایک چراغ کی حیثیت رکھتی ہیں اور اس سے ہم روشنی لے سکتے ہیں، ہدایت پا سکتے ہیں۔ تو آج کے لیے میرے خیال سے اتنا ہی کافی ہے۔ ان اشعار کی آپ تشریح کیجئے اور مجھے سینڈ کیجئے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ ناصر۔